बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, 4 अगस्त की रात और 5 अगस्त का दिन, यानी एक तारीख़ी रात और एक तारीख़ी दिन, एक ऐसा दिन कि जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी, गैर आइनी और नाहक कैद में 2 बरस मुकम्मल हो गए। रिकॉर्ड कायम कर दिया कप्तान ने। कोई पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ हों या मरियम नवाज़ साहिबा, इस तरह से या बेनज़ीर भुट्टो, इस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह बहादुरी के साथ जेल नहीं काटी। और आज 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तहरीक के आगाज़ का दिन, वो तहरीक जो कि 14 अगस्त को अपने अरूज पर होगी, वो तहरीक के जिसके अंदर कासम और सलमान भी, इमरान खान साहब के साहबजादे, अपना किरदार अदा करेंगे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि 4 अगस्त की रात ही से दोनों शहरों के अंदर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई थी। इत्तलात हैं कि अडयाला जेल के अंदर भी रेंजर्स तैनात कर दी गई है। उसकी वजूहात क्या है आपके सामने रखेंगे। और 5 अगस्त की रात से 4 अगस्त की रात को ही 5 अगस्त से पहले जनाब दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और कैदी 804 की वर्जिश के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात हैं आपके पास। दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट हैं। वो कप्तान जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि वो जेल नहीं काट सकेगा, 2 बरस गुजरने के बावजूद कप्तान जेल के अंदर कितना पुरसुकून है, उसकी तफसीलात हम एक ऑडियो और थोड़ी सी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उसकी सूरत में जनाब हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सर-ए-दस्त इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो जनाब कुछ यूँ हैं कि रावलपिंडी में 10 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सियासी इज्तिमात और रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी किया पहले, उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जेल की CPO रावलपिंडी को ख़त भिजवा दिया है। और ख़त में जेल इंतज़ामिया ने सिफारिश की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एहतजाज के दौरान अडयाला जेल के अतराफ़ इजाफ़ी सिक्योरिटी तैनात की जाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इजाफ़ी सिक्योरिटी जेल के अंदर भी, जेल के अतराफ़, जेल के अंदर भी तैनात की जाए। और इमरान खान साहब जिनकी गिरफ़्तारी को 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तमाम तर क़यादत को इस्लामाबाद तलब किया गया था। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत का अडयाला जेल पहुंचने का भी इम्कान है। वहां पर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन भी है, क्योंकि मंगल का दिन है, 5 अगस्त का दिन है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को कहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को, कि वो तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए हर सूरत अडयाला जेल पहुँचें। तो जनाब ये है वो जनाब आपकी वो जिसको कहा जाता है ना कि ये है आपकी जनाब इंतज़ामी अमूर की माहिर हुकूमत, कि जिनके पास इसके अलावा और किसी भी मामले का कोई हल नहीं, कि जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एहतजाज का ऐलान करे तो आप शहर में दफ़ा 144 लगा दें, आप जनाब शहरों को बंद कर दें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दूसरी तरफ इमरान खान एहतजाज की काल देकर कितने पुरसुकून हैं, 2 बरसों से कितने पुरसुकून हैं, उसकी कुछ तफसीलात हम जनाब आपके सामने रखते हैं। ज़रा गौर से सुनिए। अच्छा, जाने से पहले कल आप गौर से सुनिए। आप तो से इस्लामाबाद, तो कल मेरी और बाजा साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक बड़े मुमताज़ कानूनदान से मुलाकात हुई जी, जिनको बहुत रसाई रही इमरान खान साहब से मुलाकात। गौर से सुनिए। जाने से पहले मैंने सोचा कोई दिलचस्प वाक़या भी सुना दें, क्योंकि हम संजीदा गुफ्तगू करते हैं। तो उनसे हमारी बात हो रही थी कि खान साहब से आप मिलते हैं। बाजा साहब के एक सवाल थे जी, बता रहे थे खान साहब से गुफ्तगू कैसी रहती है जेल के अंदर, किन मामलात में तशवीश होती है। तो मेरा कंसर्न ये था कि अच्छा उनकी शख्सियत के बारे में आगाह करें कि जेल के अंदर तबीयत मिजाज कैसे हैं उनका। जी, उनका सबसे बड़ा पहला कंसर्न ये था कि यार वो डंबल ला दो, जरा डंबल ला दो, है ना, जेल में, ताकि दिलवा दे, हाँ दिलवा दें, कह के जेल इंतजामिया को। हाँ जी। उन्होंने कहा जी कि हमने 5 किलो वाले डंबल्स अरेंज कर दिए। तो उन्होंने कुछ अर्सा एक्सरसाइज की, चंद दिन मिले,
پھر ان کا یار یہ کافی نہیں ہے, 10 کلو والا 10 کلو والے بھجوا. 5 والے چھوٹے ہیں. وہ وکیل صاحب کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں یہ 70-72 سال کا بابا ہے تو 5 کلو کافی رہیں گے. 70-75 سال کا بابا ہے. انہوں نے کہا جی خیر, انہوں نے پھر کچھ جگاڑ لگائی, سپرنٹینڈنٹ یا دیگر کو کہا کوکے کہ یار اسے چاہیے, 10 کلو کے ڈمبلز دے دیے گئے. پھر جب اگلی پیشی پہ ملاقات ان کی ہوئی تو خان صاحب ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ ایکسرسائز کر کے آئے ہیں. تو وکیل صاحب کے پاس آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا چیک کیا, پھر 10 کلو کا ڈولے چیک کیے, 10 کلو کے ڈمبل کا اثر چیک کیا. عمران خان صاحب کو آپ اگر جیل میں رلا دیں یہ ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کو آپ جیل میں رلا دیں. He was happy to get books, he was happy to get dumbbells. کتابیں, ڈمبل. اندازہ لگائے. ایک خبر اور دوں آپ کو. ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا صحافتی, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کا ٹی وی بھی ہے, ان کا اخبار بھی ہے, اردو کا اخبار بھی ہے, جنگ گروپ کی بات ہو رہی ہے. گرامی صحافی وہاں پائے جاتے ہیں. ان کا انگریزی روزنامہ خان صاحب کو جاتا تھا. خان صاحب نے وکیل صاحب کو کہا کہ یار بند کرو. ہاں بند کرو. ان کا یار یہ ساری حکومتی خبریں ہوتی ہیں, میرا حکومتی خبریں پڑھنے کو دل نہیں کرتا. وہ جو بابا قوم والا اخبار ہے نا, ڈان, کہیں سے لگوا دو. دوسرا جس میں میں کام کرتا ہوں یہ دو اخبار, تو وہ پھر اخبار لگوایا گیا سر. تو دیکھیے خان صاحب جو ہے وہ تو اس معاملے میں بڑی ان کے بارے میں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں باتیں کہ جس طریقے سے وہ اور جتنی ظالمانہ وہ ورزش کرتے ہیں, ظالمانہ ورزش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب وہ ادھر ہوتے تھے بنی گالا پی ایم بننے سے پہلے, جی, تو جو بھی لوگ انٹرویو کرنے جاتے تھے اگر ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا تو جم سے آوازیں آتی تھی, ڈمبل شمبل بیڈ اینڈ بیڈ. اچھا, جانے سے پہلے ان وکیل صاحب سے ہم نے مزید جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار جب پیشیاں ہوتی ہوں گی, آپ ملنے جاتے ہو, سنجیدہ ماحول ہوتا ہوگا وہاں پہ, یعنی خان صاحب سے سنجیدہ مکالمہ قانونی آئینی پہلوؤں پر ہو رہا ہوتا ہوگا, رہنما آ رہے ہیں اپنی اپنی بات کریں, غور سے سنیں. خان صاحب کوئی موقع کسی سنجیدگی میں بھی نہیں جانے دیتے جہاں وہ جگت یا شغل نہ لگائے. جہاں لگ سکتی ہے جہاں پہ فقرہ آیا خان صاحب کے منہ میں انہوں نے جناب لگا دی. میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں, چلیے اب پروگرام کنکلوڈ ہو رہا ہے لیکن چلتے چلتے ایک لطیفہ جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے سنا چکا ہوں آپ دوستوں کو, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کی صورتیں ہوتی, 9 مئی اور خان صاحب سے میں ملنے گیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ 9 مئی کے بعد کی صورتیں, 9 مئی کے بعد, اور خان صاحب کا جو سامنے رش لگا ہوتا تھا ان کے گھر غور سے سنیں, ہو چکا ہے, گھر کے اندر بھی گنتی کے چند لوگ ہیں, جی, اور ساری کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کوئی آدمی فرش ہو رہا تھا. تو یہ ماحول ہے اور لوگوں کو پکڑا دکڑا جا رہا ہے. تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب بات کرتے کرتے میں نے کہا خان صاحب حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ بالکل نیچے ہیں اور مستقبل میں کوئی ایسا وقت آئے گا جس طرح باقیوں کے ساتھ آئے کہ آپ پھر دوبارہ اقتدار میں ہوں گے. تو مجھے کہنے لگے اس طرح کے جیسے ہاتھ چھوٹ, کہتے تمہیں پتہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں صرف 2 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تحریک انصاف حکومت ہوگی. وہ کون کہتے ایک تم ایک. اس وقت پورے پاکستان میں صرف 2 لوگ ہیں. یہ حبیب اکرم صاحب بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جنہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, عمران خان صاحب کی دوبارہ حکومت ہوگی. جناب قیدی نمبر 804 5 اگست 2025 2 برس ہوئے جناب مکمل, اور 2 برس مکمل ہونے پر جب پاکستان تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت نے اپنی طرف سے ایک ڈھیلی ڈھالی قسم کی تحریک کا اعلان کیا, اگرچہ عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے پرزور انداز میں اس تحریک کا اعلان کیا گیا تھا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض بنتا تھا کہ جناب وہ موبلائز کریں پورے پاکستان سے, پاکستانی عوام کو انہیں سڑکوں کے اوپر نکالیں. لیکن اس وقت تک کی جو معلومات ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اکٹھی ہوئی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر عوام اپنے طور پر نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ کچھ ایسی ہی ہیں کہ بڑی تعداد میں رات کو بھی اور صبح سویرے بھی 5 اگست کی صبح بھی بڑی تعداد میں پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو 7 اکائیاں ہیں, سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد, اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, فوٹیجز ہمارے پاس جناب پہنچ رہی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کسی اگلی ویڈیو میں. لیکن عوام جو ہیں جناب وہ پرجوش ہیں, عوام جناب ہر صورت تیار ہیں,
جو ہے ہر دم تیار ہیں اپنے قائد کی جو کال ہے اس پر لبیک کہنے کے لیے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ جناب یہ چاہتی ہے کہ انہیں خود باہر نکل کر کسی جگہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو اس طرح سے موبلائز نہ کرنا پڑے، بلکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ نکل آئے۔ سینیٹر علی ظفر کا بیان بڑا امپارٹنٹ تھا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ عدالتی جنگ لڑنا بھی جاری رکھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ایک نیا حربہ استعمال ہو رہا ہے، کیس کی اپیل کی سماعت نہیں ہو رہی، حکومت کی جانب سے توشہ خانہ، سائفر، عدت میں نکاح اور القادر ٹرسٹ سمیت 4 مقدمات بنائے گئے۔ ریکارڈ پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ عمران خان کو 10x12 کے کمرے میں رکھا گیا ہے، یہ لوگ جب چاہیں عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان کو قید میں 2 سال ہو گئے ہیں، ان کے خلاف ملک بھر میں 125 FIR درج ہوئیں۔ حکومت کی جانب سے 4 بڑے مقدمات بنائے گئے۔ پہلا مقدمہ توشہ خانہ 1 کا، توشہ خانہ کیس میں کہا گیا ہار مہنگا فروخت کیا گیا، کہا گیا کیس کو عام عدالت میں نہیں سنا جائے گا، جیل میں سنا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکیل بھی پیش نہیں ہونے دیے گئے۔ توشہ خانہ 1 جھوٹا کیس تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میٹرک پاس اسپیئر پارٹس ایکسپرٹ کے بیان پر سزا دی گئی۔ میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا، اس کیس کی سزا ختم ہو گئی۔ پہلے مقدمے میں بات نہیں بنی تو دوسرا سائفر کا کیس آ گیا، اس کیس میں بھی پیش نہیں ہونے دیا گیا، عدالت نے خود ہی وکیل متعین کر دیا، سزا سنا دی۔ عمران خان کے خلاف تیسرا کیس عدت میں نکاح کا تھا، عدت میں نکاح کے کیس میں بھی عدالتی نظام کی ساکھ متاثر ہوئی، عدت میں نکاح کے کیس میں بھی سزا سنا دی گئی۔ چوتھا کیس القادر ٹرسٹ کا تھا، اس میں بھی جیل ٹرائل کیا گیا، ان کو اس کیس میں بھی کوئی شہادت نہیں ملی، ریکارڈ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا اور اس پر بھی سزا سنا دی گئی۔ یعنی یہ ہے صورتحال ان تمام کے تمام جو ہے وہ جعلی کیسز کی جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی پریشر بھی ہے، تھو بھی ہو رہا ہے وہاں سے عام زبان کے اندر، اور اس وقت بڑے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ سے براہ راست یہ کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے جلد از جلد آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ قاسم اور سلمان 5 اگست اور 14 اگست کے درمیان جب تحریک اپنے عروج پر ہوگی پاکستان پہنچیں گے تو اس کے بعد شاید معاملات پھر ہمارے بھی اختیار میں نہ رہے، اور اگر قاسم اور سلمان کے اوپر اگر آپ نے ہاتھ ڈالا تو پھر عالمی برادری بھی بات کرے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطے کی جناب خبریں ہیں، اور یہ رابطہ جناب رات گئے ہوا، اور پہلے وہ واشنگٹن کے اندر ان سے ملاقات کر کے بھی آئے، اب یہ رابطہ ہوا اور کہا 2 طرفہ امور پر بات ہوئی ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے وہ یہی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے بڑا واضح اور صاف پیغام دیا گیا کہ اس مرتبہ اگر 26 نومبر طرز کا کوئی بھی واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی تو عالمی برادری جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تمام تر معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی اب ہمت ہے یہ کہ جناب وہ 26 نومبر کی طرح بڑی تعداد میں پاکستانی عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس وقت آہستہ آہستہ عوام جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ہم اگلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے شام کی 5 اگست کی، جب معاملات کو کنکلوڈ کریں گے، تو یقینی طور پر ایسی فوٹیجز بھی ہمارے پاس آ چکی ہوں گی جن کے حوالے سے اطلاعات ہیں، لیکن سر دست اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک قیدی نمبر 804 سے پورا سسٹم جو ہے وہ ڈر رہا ہے۔ وہ قیدی نمبر 804 کے جس کے متعلق طرح طرح کے لطیفے وڈے اینکروں، ویلے کارم نگاروں اور ملازم صحافیوں نے مشہور کیے، لیکن آخر کار کیا ہوا؟ قیدی نمبر 804 نے ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ کہیں بہادری کے ساتھ، نواز شریف سے بھی زیادہ کہیں بہادری کے ساتھ، بے نظیر بھٹو سے بھی زیادہ کہیں بہادری کے ساتھ نہ صرف 2 سال کی یہ طویل ترین جیل کے اندر جو قید تھی وہ کاٹ کر دکھائی، بلکہ یہ قید کوئی اس طرح کی قید نہیں کہ جس طرح سے موصوف آصف زرداری صاحب قید میں رہا کرتے تھے جہاں پر تمام تر سہولتیں انہیں دی جاتی تھیں، جس طرح سے محترم نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ رہا کرتے تھے کہ تمام تر سہولیات انہیں دی جاتی تھیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ قیدی نمبر 804 کے خلاف جیل کے اندر کون کون سے حربے جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے۔ ان تمام تر حربوں کے باوجود جب بھی قیدی نمبر 804 کا پیغام پاکستانی عوام کے نام آیا، باہر نکلا پیغام،
تو پیغام صرف اور صرف ایک تھا. وہ پیغام کیا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. 5 اگست پاکستان کے اندر ایک تاریخی دن، 4 اور 5 اگست کی رات ایک تاریخی رات، 144 دفعہ نافذ ہونے کے باوجود، رینجرز کپتان پر لگانے کے باوجود، دونوں شہر راولپنڈی اسلام آباد بند کرنے کے باوجود، اور ہائی الرٹ جڑواں شہروں میں اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بھی ہائی الرٹ کے باوجود بھی جو چیز سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ہے جناب قیدی نمبر 804 بڑے پرسکون انداز میں 5 اگست کو بھی 2 سال مکمل ہونے پر ایکسرسائز کر رہے ہیں جناب اڈیالہ جیل کے اندر. اور یہ تھی جناب اب تک کی تازہ 3 اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.